बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। इससे कबल के प्रोग्राम के अंदर जो दीगर मौज़ूआत हैं उस पर गुफ्तगू करें। एक इंतहाई अफसोसनाक और तकलीफ़ दह वाक़या हुआ मच के अंदर, जिस तरह से हज़ारा बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले 11 अफराद को बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। आज तीसरा रोज़ है। ये अफराद जो है वो अपने जो शहदा है उनकी मैयतों के हमरा धरना दिए बैठे हैं। पहले सूबाई काबीना के लोग गए, उन्होंने मना कर दिया। कल शेख रशीद साहब गए, उन्होंने मना कर दिया। मुतालबा क्या है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ख़ुद तशरीफ़ लाएँ। वहाँ नारे लग रहे हैं कि इमरान खान साहब यहाँ आएँ। लेकिन कल जो बड़ी तकलीफ़ दह चीज़ थी मेरे लिए वो ये थी कि शेख रशीद साहब ना सिर्फ ये कि वहाँ अनाउंसमेंट करते हैं कंपनसेशन की, चले ठीक है, वो जिस तरह से अनाउंसमेंट हुई उसके ऊपर भी बहुत एतराज़ है कि ये बात जो है इस तरह के अलावा भी किसी और तरीके से कही जा सकती थी, क्योंकि कोई भी रकम जो है वो शोहदा के जो या किसी की जान की नेमुल बदल नहीं होती। लेकिन साथ साथ उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जी आप लोग सब मेरे पास तशरीफ़ लाएँ, मेरे मेहमान बने, मैं आपको इमरान खान साहब से मिलवाऊंगा। ये एक ऐसी बात है कि ना सूबे का जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव है वज़ीर आला बलूचिस्तान, वो अपनी फैमिली के हमरा बाहर हैं। इतने बड़े वाक़े के बाद भी उन्होंने वापस आकर इन लोगों का गम बांटने की ज़हमत नहीं की। और दूसरा ये है कि 1 घंटे की फ़्लाइट के ऊपर बैठे हैं इमरान खान साहब। आज तीसरे रोज़ वो मुल्क के जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं उनको पुकार रहे हैं, लेकिन मुल्क के चीफ़ एग्जीक्यूटिव ने भी अभी तक उन तक आने की जहमत गवारा नहीं की। तो इससे ज़्यादा बेहिसी क्या हो सकती है, या आप उसको कोई भी नाम दें, बहरहाल मेरे पास अल्फाज नहीं है। साथ साथ जो दूसरी बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है पॉलिटिकल महाज पे, वो ये कि इलेक्शन कमीशन के बाहर जिस मुजाहिरे की बात पीडीएम ने की है, हुकूमत ने फैसला किया है कि पीडीएम को इलेक्शन कमीशन के बाहर जो मुजाहिरा है उसकी इजाज़त दी जाएगी, रुकावट नहीं डाली जाएगी। और वही फिर बात कि अगर लॉ एंड ऑर्डर का कोई मसला हुआ तो फिर कानूनी कार्रवाई होगी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि फॉरेन फंडिंग केस जिसके हवाले से ये पीडीएम मुजाहिरा कर रही है उसमें इमरान खान साहब को और उनकी जमात को एनआरओ नहीं दिया जाएगा। साथ साथ सेनेट के अंदर आज काफ़ी गर्मा गर्म बहस हुई है। मुसद्दिक मलिक साहब गरजे बरसे हैं, वो कहते हैं कि महंगाई की बात करो, आवाम के मसाइल की बात करो। तो नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि जेलों में डाल दिया जाता है। साथ में जो शरी रहमान साहिबा हैं उन्होंने भी यही बात कही है कि इस जो मुल्क है उसको उन्होंने जहन्नुम बना दिया है हुकूमत ने, और पार्लियामेंट को कब्रिस्तान बना दिया है। कोविड के अंदर दुनिया की जो दीगर हुकूमतें थी उन्होंने अपने लोगों के लिए रिलीफ दिया, मगर हमारे यहाँ क्या हुआ? हमारे यहाँ लोगों को महंगाई मिली, हमारे यहाँ लोगों को बेरोज़गारी मिली, और हमारे यहाँ जिस तरीके से गुर्बत में इजाफा हुआ है वो इस हुकूमत का कारनामा है। तो ये सारे मामलात हैं जिसके ऊपर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर डॉक्टर आसिफ किरमानी साहब। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जमीयत उलमा इस्लाम के सीनियर रहनुमा मोहतरम जनाब हाफिज़ हमदुल्ला साहब, और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रुकन कौमी असम्बली मोहतरमा शानदाना गुलजार साहिबा। हाफिज़ हमदुल्ला साहब, पहले तो चूँकि आपका बलूचिस्तान से ताल्लुक़ और फिर कोयटा के साथ भी एक ताल्लुक़, ये जो तीसरा दिन लोगों का वहाँ पर धरना दिए बैठना और मुतालबा वज़ीर आज़म को पुकारने को पहला वाक़या तो है नहीं, बार बार इस किस्म के वाक़यात होते हैं, हुकूमतें बदल जाती हैं, लेकिन इनका जो ज़ख्म है वो कोई नहीं भरता। चाहे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट गुजर जाए, मुस्लिम लीग की गुजर जाए, या पीटीआई की गवर्नमेंट है, हर बार इसी तरह से जुल्म होता है, इसी तरीके से ये दुहाइयाँ देते हैं, और एंड रिज़ल्ट जो है वो वक्ती दिलासे और हमदर्दी के अलावा कुछ नहीं होता। तो ऐसा क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आफिस साहब। सबसे पहले तो मैं आफिस साहब, ये जो मच में आज से 3 दिन पहले जी एक अंदोनाक और अफसोसनाक ये जो वाक़या हुआ, जिसमें तकरीबन दर्जन के करीब एक कम्युनिटी के लोग हज़ारा बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों को ज़बह करके एक ऐसी हरकत की गई, मेरे ख्याल में जो इस्लाम तो क्या, कोई मज़हब तो क्या, कोई मसलक तो क्या, कोई फ़िरका तो क्या, इंसानियत भी इजाज़त नहीं देती। लिहाजा जमीयत उलमा इस्लाम इसकी पुरज़ोर अल्फाज में, शदीद अल्फाज में मज़म्मत करती है और लवाहिकीन के साथ इजहार यकजहती करती है, और जो ज़ख्मी है उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ। दूसरी बात यह है कि हुकूमत कहाँ है? माजी में होता रहा वाकई जैसे आप कह रहे हैं, लेकिन माजी की हुकूमत में उन्होंने
نیشنل ایکشن پلان کے ذریعے یا لا اینڈ آرڈر کے جو قوانین جو ضوابط ہے سیکورٹی فورسز کے ایکٹیو ہونے کے ذریعے اوپر سے وفاق آج حکومت کہہ رہی ہے کہ میں اور فوج ایک پیج پر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ماضی میں ایک پیج پر نہیں تھے، لیکن اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا یہ تمام چیزیں ختم ہو گئی. بد امنی اور کراچی آپ کے سامنے، اس میں بھی جو صورتحال پہلے تھی وہ ختم ہو گئی. ٹارگٹ کلنگ، بوری بند لاشیں. بلوچستان میں ایک ہی دھماکے میں 100 لوگ لقمہ اجل بنتے. صرف 28-30 علماء کرام مساجد میں شہید کیے گئے. ٹارگٹ کلنگ ہوتی رہی. لیکن بات یہ ہے کہ آج کی جو حکومت ہے، آپ بلوچستان کی بات کرتے ہیں، بلوچستان میں جام صاحب کی حکومت ہے. جام صاحب کی حکومت جیسے نام جام ہے، اس کا کام اور حکومت بھی جام ہے. زندگی کی کسی بھی شعبے میں عوام کو انہوں نے ریلیف نہیں دی ہے. آج ان کی زندگیاں چھینی جا رہی ہے. حالت یہ ہے کہ صوبائی حکومت پر لوگ اعتماد ہی نہیں کرتے. وفاقی وزیر داخلہ جس کی حیثیت ماضی میں عمران خان کے مطابق چپڑاسی جیسی حیثیت تھی، وہ جا کے ان کی بات وہ نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ عمران خان آ جائے، کیونکہ وہ بیچارے تو عمران خان کو با اختیار وزیر اعظم سمجھتے ہیں، لیکن ان کے پاس بھی کوئی اختیار نہیں ہے. خواہ مخواہ وہ اپنے آپ کو، وہ تو غریب مظلوم ہے، وہ لوائقین کرے کیا؟ لہذا حکومت وفاق کا ہو یا صوبے کا ہو، یہ اس کا ذمہ دار ہے. یہ ناکام ہے، یہ نااہل ہے. میں نااہلی میں ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں. اسلام آباد دارالحکومت ہے ایف ایس طارق صاحب. دارالحکومت میں آج سے 3-4 دن پہلے 22 سالہ نوجوان اسامہ ستی کو گاڑی میں 22 گولیوں سے نشانہ بنایا. اس رائفل کے ذریعے، اس بندوق کے ذریعے، اس کلاشن کوپ کے ذریعے جو ریاست کی کلاشن کوپ ہے. ایک دہشت گرد کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا رہا کہ ایک پرامن ایک شہری، وہ بھی دارالحکومت میں، جو مدینہ کی ریاست کا جھوٹا علمبردار ہے، ان کی نظروں کے سامنے، ان کے ناک کے نیچے کوئی سنوائی نہیں. وہ بیچارے مجبور ہو کے انہوں نے احتجاج کیا، راستہ بلاک کر کے. اب بھی وہ چیخ رہے. آج بھی ان کی پریس کانفرنس تھی کہ ہمیں انصاف نہیں مل رہا. لہذا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت جس طرح بقیہ شعبوں میں ناکام ہو چکا ہے، تمام یونٹس اس کے مفلوج ہو چکے ہیں، یہ امن و امان دینے میں بھی لا اینڈ آرڈر میں بھی آپ سمجھتے ہیں 0/0 اس کا نمبر ہے. ڈاکٹر صاحب کرمانی صاحب، لہذا اس کو مستعفی ہونا ضروری ہے. اس حکومت کا جانا ضروری ہے. اس لیے پی ڈی ایم وجود میں آئی ہے کہ اس حکومت کا خاتمہ ضروری ہے. یہ نحوست ہے، ایک مصیبت ہے جو قوم پر مسلط ہے. ڈاکٹر آصف کرمانی صاحب، ایک تو یہ جو مچھ والا واقعہ ہے، اس پہ آرگومنٹ یہ ہے وہاں جو پروونشل گورنمنٹ کا کہ ماضی میں تو بلوچستان کے حالات بہت زیادہ خراب ہوتے تھے، کوئی آدمی شام کو باہر نہیں نکل سکتا تھا. یہ جو اب گورنمنٹ آئی ہے اس کے اندر تو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ماضی کے مقابلے میں کہیں زیادہ بہتر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ حافظ صاحب. گزارش یہ ہے کہ اس حکومت کا ایک یہ بھی المیہ ہے کہ یہ جہاں نہ صرف نالائق ہیں، نہ اہل ہیں، انکمپیٹنٹ ہیں، انکیپیسیٹیٹڈ ہیں، وہاں یہ اپنی غلطی بھی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتے. گزارش یہ ہے کہ 2013 میں جب ہم مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی اور اس وقت دہشت گردی ہر شہر میں 2-2, 4-4 واقعات ہوتے تھے، اور پھر اس کو دیکھتے ہوئے آپریشن ضرب عضب اور رد الفساد شروع کیا گیا اور ایک نیشنل ایکشن پلان ترتیب کیا گیا جس سے تقریباً دہشت گردی کا خاتمہ ہو گیا. گزارش ہے کہ یہ ترجیحات کی بات ہے. حکومت جو عوام کے جان و مال کے تحفظ کی ضمانت ہوتی ہے، عوام کے روٹی کے لیے، اس کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے حکومتیں وجود میں آتی ہیں. لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ حکومت جو ہے، اس کا فوکس جو ہے وہ صرف اور صرف ایک بات پر ہے کہ کسی طرح اپوزیشن کو جھوٹے الزامات میں اندر بند کیا جائے
اور یہ ایک اپوزیشن کا جو کہتے ہیں نا گیٹ اپوزیشن آپریشن اور ناؤ اب گیٹ پی ڈی ایم آپریشن یہ چل رہا ہے. جب فوکس آپ کا ایک انتقامی سیاست پر ہوگا، ایک جعلی احتساب پر ہوگا، تو اس کے بعد جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہوتی ہے پھر وہ حکومت کی ترجیحات میں نہیں رہتی ہے. اور یہ جو واقعہ ہوا، اور اسپیشلی ابھی 2 دن پہلے اسلام آباد میں جس طرح ایک ماں کے بچے کو لخت جگر کو اس کا سینہ چھلنی کر دیا گیا، اور اب یہ ہزارہ کمیونٹی کا واقعہ ہوا، اس کی سراسر ذمہ داری جو ہے وہ حکومت وقت کی ہے. میں آپ کو یہاں یاد دلاتا چلوں کہ ایک بہت ہی المناک اور دل خراش واقعہ ہوا تھا اے پی ایس کا. جی بالکل. تو آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعظم نواز شریف فوری طور پر پشاور پہنچے اور وہاں پھر انہوں نے جا کر تمام سیاسی رہنماؤں کو ایک اے پی سی بلائی، اور اس کے بعد ایک لائحہ عمل تیار کیا گیا اور پاک فوج کی پھر قیادت میں ایک آپریشن شروع کیا گیا. اب یہاں یہ بدقسمتی ہے، ایک تو وہ غریب آدمی مارے جا رہے ہیں ہزارہ کمیونٹی کے، 2 دن وہاں کوئی حکومتی عہدیدار نہیں گیا. اب وزیر اعظم صاحب کی اخلاقی بھی قانونی بھی ذمہ داری تھی کہ وہ وہاں جاتے، ان کو دلاسا دیتے اور ان کے ساتھ بیٹھتے، ان کا دکھ درد شیئر کرتے. لیکن چونکہ یہ حکومت عوام میں اتنی ان پاپولر ہے اور مہنگائی کی وجہ سے غربت پھیلائی انہوں نے بجلی کے بلوں میں، ابھی دیکھیے نا کہ یہ جو نئے سال کے تحفے دیے انہوں نے، ڈیزل مہنگی ایل این جی، غرض کے ہر محاذ پر یہ حکومت فیل ہو گئی. امیر تر ہوا ہے اس دور میں، غریب تر. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اب دے آر شائی آف پیپل. یہ لوگوں میں جانے سے گھبراتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ لوگوں میں جائیں گے تو لوگ ان کو آگے سے انڈے ٹماٹر ماریں گے. ان میں مورل کریج نہیں ہے. لیکن یہ تو ظلم ہو رہا ہے نا جی کہ دیر از نو گورنمنٹ کی ریٹ کوئی نہیں ہے، اور جہاں خون بہ رہا ہے وہ لاشیں لے کے سڑکوں پہ اس ٹھنڈ میں بیٹھے ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. اس کی تو بہت مذمت، شدید مذمت کی جانی چاہیے. جی شاندانہ صاحبہ، ان کے ساتھ ایک جو ظلم ہوا اس کے بعد ڈیمانڈ ان کی کیا ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان ان کے پاس آ جائیں؟ ماضی میں بھی ایسا ہوا، انہوں نے ایک دفعہ آرمی چیف کی ڈیمانڈ کی، آرمی چیف خود چلے گئے کوئٹہ میں، پرائم منسٹرز ان کے پاس جاتے رہے کیونکہ تواتر کے ساتھ ان کے ساتھ واقعات ہوئے ہیں. وزیر اعلیٰ بلوچستان 3 دن بعد بھی وہاں ان تک نہیں پہنچے، اور یہ 1.5 گھنٹے کی فلائٹ سے عمران خان صاحب نے بھی ابھی تک زحمت نہیں کی. تو ان کا پھر شکوہ اپنے چیف ایگزیکٹو سے یا اپنے ملک کے پرائم منسٹر سے جائز نہیں ہے کہ کیا وہ ان کا دکھ بھی بانٹنے کے لیے نہیں آ سکتے؟ شکریہ حافظ صاحب. 2-3 باتیں. جی میرے کالیگ نے جو باتیں کی ان کی زیادہ آپس میں گڑ جو نہیں تھی، میں سمجھنے کی کوشش کری تھی کہ وہ خیر جو بھی انہوں نے لنک کیا. میں اگر آپ اجازت دیں پہلے سوال کو ہیڈ آن ایڈریس کرتے ہیں. ٹھیک. آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ جو بلوچستان میں ہوا وہ دلخراش واقعہ تھا، لیکن معذرت کے ساتھ کسی کو بھی نہیں یاد کہ اس سے ٹھیک 3 دن پہلے جو 7 ہمارے جوان شہید ہوئے ہرنائی میں اور جو دشمن نے شہید کروائے، اس کی رسپانسبلٹی آئیس نے لی تھی اور اس کی رسپانسبلٹی آج تک کسی نے نہیں لی. سی پیک کا منصوبہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، چاہے نون لیگ نے کیا ہو، چاہے زرداری صاحب، چاہے ہماری حکومت اس کو کر رہی ہو. بات یہ ہے کہ بلوچستان ہمیشہ سے ٹارگیٹ ہے. یہ میں آج 1-2 دن کی بات نہیں کری، 72 سال سے. لیکن معذرت کے ساتھ جب حکومت پنجاب لشکر جنگوی کو اپنا گڑھ بنانے دیتی ہے، سدن پنجاب بھر جاتا ہے طالبانوں سے، اور معذرت کے ساتھ پچھلے چیف منسٹر کہتے ہیں طالبانوں سے کہ جی پلیز پنجاب کو چھوڑ دیں، یعنی کہ پنجاب میں تو آپ کو کچھ نہیں بگاڑا. تو اس طرح آپ ذرا مجھ سے جو پوچھ رہے ہیں، آپ ذرا بلوچستان کے لوگوں سے جا کے پوچھیں، وہ آپ کو اچھی طرح بتا دیں گے کہ اس کا کون ذمہ دار ہے اور یہ کس نے کیا ہے. جب آپ ملک میں 40 سال اینٹی شیعہ سینٹیمنٹ کر رکھیں گے، وہ 2 سال میں یا 10 سال میں بھی ختم نہیں ہو سکتا. آپ نے پاکستان میں اجازت دی ہے کہ شیعہ آپ سے کم ہے، کرسچن آپ سے کم ہے، ہندو آپ سے کم ہے. کرسچن کو آپ چوڑا بولتے ہیں، ہندو کو آپ کافر بولتے ہیں، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. معذرت کے ساتھ یہ اس ملک کا کلچر بن چکا ہے. آسما بی بی کی جب ریلیز ہم نے کروائی، کتنی مشکل سے کتنے لوگوں کو، کتنے اسٹریٹ پروٹیسٹ ہوئے. آپ نے نوٹس کیا کہ سارے پروٹیسٹ پنجاب میں نکلے تھے. رضوی صاحب کو اللہ ان کو بخشے، کے پی میں کوئی ایک آپ نے پروٹیسٹ دیکھا تھا آسما بی بی کے خلاف؟ تو معذرت کے ساتھ برا مت مانے، جس طرح پنجاب ہمارا سب سے پراسپرس صوبہ ہے، سب سے کامیاب صوبہ ہے، سب سے زیادہ گن بھی وہاں سے نکلا ہے، اور بلوچستان میں کوئی بلوچی نے جا کے یہ نہیں کیا. یہ بلوچ کا گلا نہیں کاٹتا، یہ کسی اور نے کیا.
میں صرف آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں کہ دوسرے کو برا کہنا بہت آسان ہوتا ہے، پر جب آپ پٹریوں کی جگہ ٹرین کے نیچے لگا دیتے ہیں نا سائیکل کی پٹری کیجیے اس پہ چلیں، ایسا نہیں وہ یہ ہونا تھا، اس ملک کا پگھلا ہونا تھا، یہ میلٹ ڈاؤن ہونا تھا. اور یہ پولیٹیکل پیٹرنائزیشن تھی شاندانہ صاحبہ، یعنی آپ کا کہنے کا سنیے مقصد؟ طارق صاحب، جی جو زرداری صاحب کی سٹیٹمنٹس ہیں میاں صاحب کے خلاف، جو میاں صاحب کی سٹیٹمنٹس ہیں زرداری صاحب کے خلاف، وہ تو آپ کے پاس ہزاروں سارٹس ہوں گی. ٹھیک. بلاول صاحب نے کیا کہا تھا کہ میاں صاحب کی وضعیت کہاں سے ہوئی، اور زرداری صاحب نے کیا کہا تھا تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا، ہم نے ان کو معاف کر دیا. خواجہ سعد رفیع کیا کہتے ہیں زرداری صاحب کی بھوک کے بارے میں؟ معذرت کے ساتھ اس ملک کو غریب کرنے والے ہم نہیں ہیں، اس ملک کو بھوکا ننگا کرنے والے ہم نہیں ہیں، اور اس ملک میں انتشار کی فضا لانے والے ہم نہیں ہیں. ہم صرف ان کے کانسیکوینسز کو بھگت رہے ہیں، ہم صفائی کر رہے ہیں. جہاں تک وزیر اعظم کے نہ جانے کی بات ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان کو جانا چاہیے. جس طرح آرمی چیف کے جانے کی نہ بات ہے، بالکل ٹھیک ہے. لیکن معذرت کے ساتھ جو آپ نے بات کی نا، وہ جو میرے کالیگ نے آپ سے پہلے بات کی، جو پشاور کا APS کا معاملہ تھا، آپ اس کو اس سے کیسے کمپیئر کر سکتے ہیں؟ بلوچستان تو شہادتوں کا ہاٹ پیڈ ہے 73 سال سے. APS سے تو انسنٹ بچے تھے جو ان کے ساتھ ہوا تھا. اینڈ دیٹ واز اے فیلئر آف دا اسٹیٹ مشینری. بے شک ہماری حکومت کی PTI میں، بے شک فوج تھی، بے شک MNS تھے، یا جن کی بھی حکومت تھی، وہ تو ایک کولوسل اسٹیٹ فیلئر تھا کہ باہر سے لوگ آ کے آپ کے بچوں کو کرتے ہیں. اسلامک اسٹیٹ کوئی باہر سے نہیں، اب آپ کے ملک میں بیٹھا ہوا ہے. جو ہم نے طالبانائزیشن کو ہوا دی کہ چترال تک طالبان پہنچ گئے، چترال میں کیسے پہنچے طالبان؟ وہاں پہ سارے غیر مسلمان رہتے ہیں. تھوڑا سا اپنے آپ کو دیکھنا پڑے گا. ہم جو یہ تبلیغ کے لبادہ اوڑھ کے ہم طالبانائزیشن کو فروغ دیتے ہیں، اس کے یہ نتیجے ہونے تھے. ٹھیک. حافظ صاحب وہ کہتے ہیں چونکہ یہ پیٹرنائزیشن تھی اور پولیٹیکل پیٹرنائزیشن تھی، وہ پنجاب والی بات تو میں آصف کرمانی صاحب سے پوچھوں گا، لیکن اس کے یہ کانسیکوینسز ہونے تھے. یہ 40 سال کا جو لاوا ہے یا یہ جو گند جس کو وہ کہہ رہی ہیں، وہ 2 سال میں تو نہیں ٹھیک ہو سکتا. دیکھیں حافظ صاحب، بات یہ ہے کوئی ایسی چیز تو بتا دے کہ انہوں نے ٹھیک کیا ہو. انہوں نے کہا کہ پولیس ریفارم کریں گے، پٹوار سسٹم ختم کریں گے. پولیس ریفارم کہاں ختم کیا گیا؟ لاہور موٹر وے پر ایک خاتون کی عزت دری اور عصمت دری ہو گئی. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے وہ شیخ کو لایا ایک پلاٹ، بینوئی کی پلاٹ چھوڑوانے کے لیے، اور پوری کیبنٹ وزیر اعظم سمیت اس کی دفاع کے لیے کھڑے ہو گئے. ادھر آپ کارکردگی دکھائیں گے. وہ ایک بیچارہ جو ATM کی ویڈیو چلائی گئی، پھر پولیس کسٹڈی میں پولیس کے ہاتھوں مارا گیا، اس کو کیا انصاف ملا؟ سیوال میں بچوں کے سامنے ان کے والدین گولیوں کے نشانہ بنے، کیمرے موجود ہیں، ان کی ویڈیوز موجود ہے، CTD کی گولیوں کے نشانہ بنے، وہ سارے بری ہو گئے. نقیب اللہ مسعود کو انصاف ملا. اسلام آباد میں طاہر داوڑ آپ کی دارالحکومت سے اغوا ہوتے ہیں، ان کی لاش جلال آباد میں ملتا ہے. آپ ان کی بچوں کو تم نے انصاف دی. آپ نے سیوال کے اقربا اور لواحقین کے پاس آپ کا وزیر اعظم جا ہی نہیں سکتا، ان کو بلایا کہ میں انصاف دوں گا. کیا تم نے انصاف دی؟ دیکھیے بات یہ ہے، بات کرنا آسان ہے. حافظ صاحب اس نے آسیہ کی بات کی. بابا آپ نے تو کہا کہ آسیہ کی رہائی میں میرا کوئی کردار نہیں ہے. آج آپ نے تسلیم کیا کہ آسیہ کی رہائی میں آپ کی حکومت کا کردار ہے، جیسے عمران خان نے امریکہ میں انٹرویو دیتے ہوئے تسلیم کیا کہ آسیہ کی رہائی میں میرا کردار تھا، اور ملبہ سارا ڈال رہا تھا انتہا پسند. وہ آرمی پبلک سکول کی بات کرتے ہیں. حافظ صاحب میں سوال کرتا ہوں، چودھری نثار صاحب حیات ہے، اللہ ان کو زندگی دے. آن دا فلور چودھری نثار صاحب نے کہا کہ میں نے 3 مہینے پہلے، وہ ہوتا ہے 16 دسمبر کو آرمی پبلک سکول کا سانحہ، اگست میں غالباً یا سپٹمبر میں یہاں وفاق کے انٹیریئر منسٹری سے لیٹر جاتا ہے کہ آرمی پبلک سکول نشانہ بن سکتا ہے. اب وہاں ایگزیکٹو ہے پرویز خٹک، چیف سیکرٹری کون ہے، وہاں انتظامیہ کس کی ہے، ادارے کس کے انڈر ہے. آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیے، آپ نے آرمی پبلک سکول کی سیکورٹی کے لیے 3 مہینے پہلے اطلاع ملی، تم نے کیا کیا اس میں؟ کیوں سیکور نہیں بنایا تم نے؟ 140 بچے لقمہ اجل بنے. کیا ان 140 بچوں کو انصاف ملا ہے؟ میں چیلنج کرتا ہوں حافظ صاحب، آپ جا کے ایک ایک گھر ان بچے کے گھرانے میں ان کے والدین کے پاس جا کے ان سے پوچھئے کہ تمہیں انصاف ملا.
وہ آپ کو کیا جواب دیں گے؟ لہذا اس کا ذمہ دار تو بھی آپ تھے، کیونکہ امن و امان کا مسئلہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ پروونشل میٹر ہے، ٹھیک تو آپ کی حکومت ناکام ہو گئی۔ اور آرمی پبلک سکول کہاں تھی؟ ٹھیک آرمی پبلک سکول تو کوئی جلال آباد میں تو نہیں تھا، نہ پنجگور میں تھا، نہ مچھ میں تھا۔ وہ کہاں تھا؟ وہ کہاں واقع تھا آرمی پبلک سکول؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اسلام آباد میں پولیس کو گولیوں سے ایک 22 سالہ نوجوان کی چھلنی کی جاتی ہے، ان کی والدین رو رہے ہیں کہ ہمیں انصاف دے، وہ جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن آپ وہ بھی نہیں دے رہے۔ تو پھر کون سی حکومت ہے آپ کی؟ یہ ہوا میں لٹک رہی ہے یہ حکومت، زمین میں تو نظر نہیں آ رہی ہے۔ خلا میں اگر ہے تو کوئی من و سلوا تو دکھائی ہے نا۔ ٹھیک غربت کی بجائے تم نے غریب کو مار دیا۔ آپ نے مدینے کی ریاست میں سب سے بڑا آپ کے مطابق اسلامی کام یہ کیا کہ 300 کنال جو حرام گرتا اس کو 12 لاکھ روپے جرمانے دے کر اس کو حلال کیا، لیکن غریبوں کی جھوپڑیوں کو تم نے بلڈوز کر دیا کیونکہ یہ irregular ہے۔ ان کو ریگولرائز کرنے کے لیے تم نے 1.5 سال وہ قوانین جو بلڈنگ ریگولیشن قوانین اور ضوابط ہے اس رولز میں تبدیل کرنے کے 1.5 سال تم نے کوشش کی، اس کے بعد پھر آپ نے بنی گالہ کو ریگولرائز کیا۔ ٹھیک یہ ہے مدینے کی ریاست؟ ٹھیک ہے حافظ صاحب، بھائی جب آپ مدینے کی ریاست میں کسی کو روزگار نہیں دے سکتے، مہنگائی کو ختم نہیں کر سکتے، قانون سازی نہیں کر سکتے، کسی کو تحفظ نہیں دے سکتے، مقبوضہ کشمیر کو محفوظ نہیں رکھ سکتے، سعودی اور متحدہ عرب امارات آپ سے ناراض ہے، چین آپ سے ناراض ہے، افغانستان تم پر اعتماد نہیں کر رہا، داخلی سلامتی کا یہ صورتحال ہے، تم کیا ہے؟ کون سا 30 مار خان ہے؟ تم نے کیا ہے؟ ٹھیک ہے حافظ صاحب۔ ڈاکٹر صاحب وہ شاندانہ صاحبہ فرما رہی تھی کہ پنجاب کے اندر وہ گڑ رہا کیونکہ پیٹرنائزیشن ہوتی رہی ملیٹنٹس کی، بلکہ یہاں تک کہا جاتا رہا کہ آپ پنجاب کو چھوڑ دیں، باقی جگہ جو ہے نا وہ کچھ کرنا ہے، تو مطلب مقصد یہ تھا کہ پنجاب کے اندر لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ نہ خراب کریں۔ گزارش یہ ہے کہ میں اپنی محترمہ بہن سے یہ ضرور آپ دریافت کیجئے کہ طالبان کو کس نے پیٹرنائز کیا، اور طالبان کو پشاور میں طالبان کو کس نے دفتر کھولنے کی آفر کی تھی؟ وہ انہی کے لیڈر عمران خان صاحب نے کی تھی۔ اور پھر جب عمران خان صاحب امریکہ گئے تو وہاں جا کے ان کی تقریر کی، اور انہوں نے کیا وہاں بات کی میں وہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں یہ ضرور یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ پاکستان میں 22 کروڑ عوام، جس میں فوج بھی شامل ہے، چاہے وہ میرے فوجی بھائی کا خون گرے، شہادت ہو، چاہے کسی سویلین کی ہو، میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستانی کا خون بہتا ہے اور اس ٹرینڈ کو رکنا چاہیے۔ اور چونکہ حکومت جان و مال کی حفاظت کی ذمہ دار ہے، تو ہم تو کیا سب دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ٹوٹل فیلئر ہوا ہے، یہ سیکیورٹی کا لیپس ہے کہ 2 دن پہلے اسلام آباد میں ایک نوجوان کو خون میں نہلا دیا جاتا ہے اور اب ہزارہ ٹرائب کے ساتھ یہ ظلم کیا گیا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پہ تنقید کر کے آپ کم از کم اپنی صفائی نہیں پیش کر سکتے۔ آپ یہ بتائیے، آپ یہ ذمہ داری قبول کریں، آپ کا چیف منسٹر وہاں موجود نہیں، 2 دن وہاں آپ کا کوئی عہدیدار جاتا نہیں، وہ چیخ کر کہہ رہے ہیں، پکار کر کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب تشریف لائیں، اور وزیر اعظم صاحب باہر نہیں نکلتے، وہ جانے کو تیار نہیں ہیں۔ اس سے زیادہ نااہل نالائق تو تھے ہی یہ تو بے حس حکومت بھی ہے، اس سے زیادہ کیا میں اس کا ماتم کروں؟ تو ڈاکٹر صاحب وہ کہتے ہیں کہ چونکہ پولیٹیکل پیٹرنائزیشن تھی، جو گند اتنا سارا ہے وہ اتنی جلدی نہیں ختم ہو سکتا، یہ کلچر بن گیا ہماری سوسائٹی کا، ایک دوسری کمیونٹی کے خلاف اینٹی اور ہیٹزم والے سینٹیمنٹ ڈیولپ ہو گئے۔ چلیں ان کی بات مان بھی لی جائے بالفرض ایک مفروضے کے طور پر، اگر ان سے معاملات نہیں غربت ان سے نہیں ختم ہو رہی، مہنگائی کنٹرول ان کے نہیں آ رہی، لا اینڈ آرڈر ان کے بس سے باہر ہو چکا ہے، گند اگر بقول ان کے کوئی گند ہے جو صاف نہیں ہو رہا،
تو یہ کیا یہاں کوئی پکنک منانے آئے ہیں؟ یہ استعفیٰ دیں اور جانے دیں. یہاں اس ملک میں الیکشنز ہوں، فیئر الیکشنز ہوں، تاکہ جو ایبل لوگ ہیں، جو اہل لوگ ہیں، وہ آ کر اس ملک کو، جو 2.5 سالوں میں انہوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا، اس کو نکالیں باہر. ٹھیک ٹھیک. اس کا تو یہ حل ہے. پھر جی شاندانہ صاحب، جو اگر ان سے نہیں ہو رہی چیزیں ہینڈل تو یہ ایڈمٹ کریں. دے شوڈ ایڈمٹ اٹ. جیسے پرائم منسٹر صاحب نے تو ایڈمٹ کیا کہ مجھے تو معلوم ہی نہیں ہے، مجھے غلط فگر، میرے تو فگرز ہی نہیں پتا تھے مجھے کیا آ رہے ہیں بجلی کے، مجھے تو 6 مہینے سمجھ ہی نہیں آئی ہے کیا ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد سکینڈل، روز ایک نیا سکینڈل ہوتا ہے، اس کی رپورٹ آ جاتی ہے، اس پر کوئی کارروائی نہیں ہوتی ہے. سارا جو توپوں کا رخ ہے وہ اپوزیشن کی طرف ہے. ابھی حال ہی میں دیکھیے نیب نے یہ جو ایک براڈ شیٹ کمپنی تھی لنڈن میں ہائر کی نواز شریف کے اثاثے ڈھونڈنے کے لیے، نہ صرف کہ وہاں ان کو کھودا پہاڑ نکلا چوہا اور قوم کے خون پسینے کی 28.7 ملین $US نیب نے فائن دیا ہے وہاں. یہ قوم کا پیسہ تھا اور یہ انہوں نے ضائع کر دیا اور وہاں سے نکلا کچھ بھی نہیں ہے. تو دیکھیے یہ جو پولرائزیشن ہے نا، اگر اس ملک میں جو گند ہے نا، جس کو محترمہ گند فرما رہی ہیں، 70 سال کا اگر گند فرما رہی ہیں، جو اگر چلے مان بھی لیا جائے، تو اس میں یہ 2.5 سال کا بھی بہت بڑا گند ہے جو آیا ہے. تو ٹھیک ٹھیک ڈاکٹر صاحب، اور اصل اس گند کی جب تک صفائی نہیں ہوگی اس وقت تک پاکستان جو ہے وہ اپنے صحیح پٹڑی پر نہیں آئے گا. اور اس کا صرف اور صرف ایک حل ہے کہ اس ملک میں فیئر، فری، شفاف، نیوٹرل الیکشنز ہوں. جی ٹھیک. شاندانہ صاحب، بڑے سارے سوال ہیں، میں آپ سے یہ سارے سوال آپ کے سامنے رکھوں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں، وقفے کے بعد آتے ہیں تو جو پرفارمنس کے حوالے سے ایشوز ہیں اس پہ بات کر لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. شاندانہ گلزار صاحبہ، حافظ حمداللہ صاحب، سینیٹر ڈاکٹر آصف کرمانی صاحب میرے مہمان ہیں. شاندانہ صاحب، بریک پہ جانے سے کب بات ہو رہی تھی، وہ کہتے تھے کہ چلیں ٹھیک ہے، جو گن تھا آپ نے آ کے اس میں اضافہ کیا ہے، اور جو پرفارمنس ہے اس کے اوپر سوال، جتنے دعوے کیے پولیس ریفارمز، وہ تواتر کے ساتھ واقعات ہیں جو ہوئے جا رہے ہیں. تو ویئر از یور گورنمنٹ؟ آپ تو تبدیلی کے لیے آئے تھے، آپ نے کیا بدل دیا؟ بالکل جی. حافظ صاحب ذرا مجھے تسلی سے سن لیجیے گا کہ اتنے سارے سوال ہیں اور ڈفرینٹ ایشوز پہ ہیں، کوئی ایک اسٹریم نہیں ہے جس کو میں ایڈریس کروں. سو کائنڈلی مجھے ٹائم دیجیے گا، میں ان کو نیرو ڈاؤن کروں گی 2 اسٹریمز پہ. ایک گورننس کی بات ہو رہی ہے اور ایک ہم طالبانائزیشن کی یا ایکسٹریمزم کی بات کر رہے ہیں. اگر آپ، میں معذرت کے ساتھ بات یہ کہہ رہی ہوں لیکن سچ بولنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے قبر میں تو اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے، نہ پرائم منسٹر عمران خان کو، نہ PDM کو. تو اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے میں یہ بات کہتی ہوں کہ پاکستان میں ایمان بھی بکتا ہے، اسلام بھی بکتا ہے، اور اس کے بیچنے والے بھی بہت ہیں، خریدنے والے بھی بہت ہیں. اور جن لوگوں نے اسلام کو بیچا، جنہوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا، وہ دیکھ لیں کہ انگریز دنیا جو کفار جن کو ہم کہتے ہیں بھری ہوئی ہے، ان کے ممالک میں یہ تکالیف نہیں ہے جو ہماری تکلیف میں. یہ کوئی میجک پل نہیں ہوتا کہ آپ کی ڈیولپمنٹ ہو جائے، آپ کے گھر میں کھانا آ جائے، آپ کے ممالک میں لوگوں کے پاس نوکری آ جائے، لوگوں کے پاس گھر آ جائے، عزت کی زندگی آ جائے، حیا آ جائے. 2-2.5 سال پہلے آپ نے جو ان کی باتیں ان سے تو یہ رہتا ہے کہ 2-2.5 سال پہلے ہم نے تھانے بھی امپورٹ کیے، تھانے دار بھی امپورٹ کیے، پٹواری بھی امپورٹ کیے. ہم نے مردان میں جو بلاسفیمی سے بچہ انہوں نے اس کے اوپر جمپے مار کے مار دیا، وہ بھی ہماری حکومت سے پہلے ہوا تھا. اچھا، قصور میں جو ہوا بچوں کے ساتھ، جو زیادتیاں ہوئی، ان کی ویڈیوز بنی اور اس کو گھریلو معاملہ کہتا ہے. لا آفیسر جو لا منسٹر پنجاب ہے، سیالکوٹ میں 2 بچوں کو زرداری صاحب کی حکومت سے زندہ ٹانگ دیا جاتا ہے، ان کو لنچ کیا گیا. کوہستان میں 3-4 بہنیں زندہ گاڑ دی جاتی ہیں، کوئی اس کا نہیں پوچھتا. اس بات کو اب 10 سال ہو گئے، ہماری حکومت نہیں تھی. اسکولوں میں پاکستان میں 40 سال سے ریپ، ابیوز پاکستان کے ہر کونے میں ہو رہا ہے بچوں کے ساتھ، کم سے لڑکے لڑکیوں دونوں کے ساتھ. ابھی ریسنٹلی کوہستان میں ایک بچہ مدرسے میں اس کے ساتھ جو ہوا، جو مولوی نے 100 دفعہ اس کو ریپ کیا، پھر اس کو اتنا مارا کہ اس کا برین ہیمریج ہو گیا، وہ اسپتال میں پڑا ہوا ہے. اس مولوی کو کس نے پناہ دی؟ شوکت خانہ میں بام بلاسٹ کس نے کروایا؟ آج عمران خان PTI بناتے ہیں اور کل دوسرے دن شوکت خانہ میں بام بلاسٹ ہوتا ہے. 9 مریض انڈر ٹریٹمنٹ تھے، ان کو مارا جاتا ہے. بے نظیر بھٹو محترمہ شہید کو اللہ بخشے، میں ان کی بہت عزت کرتی ہوں، لیکن مجھے جب شوکت خانہ کی فنڈنگ جمع ہو رہی ہوتی تھی تو وہ ریلیز بلاک کراتی تھی، DCAC کو فون کرتی ہیں. تو معذرت کے ساتھ یہ جمہوریت یا گورننس کی جو باتیں کرتے ہیں، یا جو یہ دہشت گردی کی باتیں کرتے ہیں، یہ ساری ہوائی باتیں ہیں. دہشت گردی تو میرے علاقے میں صحیح ہے، میرا گاؤں طورخم سے 45 منٹ دور ہے، مجھے پتہ ہے طالبانائزیشن کیا ہوتی ہے، بیوہ کیا ہوتی ہے، بھوکے کیا ہوتے ہیں.
اور یہ جو گورننس کی باتیں کرتے ہیں، جب پڑا چنار میں سوات میں آپریشن ہوتا تھا تو ماشاءاللہ جو ہماری یہ ڈیموکریٹک جمہوریت پسند بھائی بیٹھے ہیں پنجاب میں، سندھ میں، انہوں نے دروازے اور گیٹ بند کر دیے تھے کے پی کے لوگوں کے لیے. جو آئی ڈی پیز آ رہے تھے ان سے آئی ڈی کارڈ مانگتے تھے، اور اگر کے پی کا آئی ڈی کارڈ ہوتا تھا تو ان کو اندر نہیں آنے دیتے تھے. وہ تو بنو اور کے پی کے لوگوں نے ان کو سنبھالا. تو معذرت کے ساتھ کسی کو ماضی نہیں بھولا، اور میں ماضی 1400 سال پرانی بات نہیں کر رہی ہوں، وہ بھی روز آیاں کی طرح روشن ہے اور یہ بھی روشن ہے. تو جو بھی آپ کہیں، آپ کہتے رہے میرا جاب ان کو کنونس کرنا نہیں ہے، میرا کام ہے کہ میں عوام تک سچ پہنچاؤں. جہاں تک باتیں ہوئی فری الیکشن کی، معذرت کے ساتھ 13 اگست کو جس ایم این اے حکومت کو نہیں مانتا نہ لیتا ہو، کسی کو کوئی مجبوری نہیں تھی. الیکشن کرنا مجبوری نہیں ہوتی، وزیر اعظم بننا مجبوری نہیں ہوتی. یہ شوق ہوتے ہیں مالداروں کے، اثر و رسوخ والوں کے، کہ جس سے اپنے باپ کو بھی پی ایم دیکھو، اپنی بیٹی کو بھی پی ایم بنایا، عمران خان صاحب بھی اسی شوق میں آئے. جی عمران خان صاحب بھی اسی شوق میں آئے، مالداروں کے شوق میں. بالکل. ہر کسی کو شوق ہوتا ہے کہ اس ملک کے ساتھ یا کوئی سنوارتا ہے یا بگاڑتا ہے. بگاڑنے والوں نے بگاڑ دیا، سنوارنے والا سنوارے گا. اور جہاں تک بات ہوئی کہ نااہلی کی، معذرت کے ساتھ اسٹیل مل کا سانحہ تو کسی سے نہیں بھولا. میں پارلیمانی سیکرٹری تھی انڈسٹری کے، اور آتے ساتھ ہم پہ جو بوجھ آئے کہ 1.6 ارب روپے 32 سال سے بیواؤں یتیموں کو یہ لوگ کھا گئے ہیں. وہ پیسے درختوں پہ تو نہیں لگے، کہیں سے تو ہمیں تو لے کے آنے تھے. جو قرضوں کا دلدل یہ چھوڑ کے گئے ہیں تو پیسے ہم کہاں سے لے کے آئیں؟ کہتے سعودی سے رشتے خراب کیے. سعودی سے رشتے بہتر کیسے ہوتے کہ جب او آئی سی میں آ جاتی ہیں انڈیا کی فارن منسٹر، اور آپ بات کرتے ہیں کشمیر کی، آپ بات کرتے ہیں اسلام کی. معذرت کے ساتھ کس نے اٹل بہاری واجپئی کے ساتھ سگنیچر کیا تھا کہ کشمیر انٹرنیشنل یو این ایشو نہیں ہے، بائیلیٹرل ایشو ہے؟ دیکھیں جواب دینے کو ہر کسی کے ساتھ جواب. بات یہ ہے کہ کیا پی ڈی ایم اس بات کو قبول کرنے کو ان میں اتنی ہمت ہے، ان میں مسلمانی اتنی ہے، وہ یہ مان سکتے ہیں کہ ہاں ہم نے غلطیاں کی، ہاں ہم نے فوج کی سرپرستی میں دنیا کی ہر چوری کی، ہر جھوٹ بولا، ہم نے جلانی سے لے کے ضیاء تک ہر کسی کی پیٹرنیج حاصل کی، اپنے لون معاف کروائے، اسٹیل ملیں بنائے سعودی میں. غلطی مانیں، صاف بات کریں، اور فیئر الیکشن تبھی ہوگا جب آپ ریزائن کریں. ہمیں مت کہیں کہ ریزائن کریں، جس کو انفیئر لگتا ہے چلا جائے گھر، کسی کو ہم نے نہیں کہتے پی ڈی ایم میں اتنی جرت ہے کہ وہ یہ قبول کرے کہ انہوں نے ماضی میں غلطی کی، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی سرپرستی ہی ہو، اس کے اندر بھی غلطیاں کی. مدینہ کی ریاست میں تو یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فرات کے کنارے پر اگر کتا بھی مر جائے پیاسا تو اس کا ذمہ دار میں ہوں. اسلام آباد میں آپ کے نظروں کے سامنے آپ کے ناک کے نیچے طاہر داوڑ کو اٹھایا گیا، ان کی لاش کہاں ملی؟ کیا آپ نے ان کو بچوں کو انصاف دی؟ یہ کل پرسوں جو 22 سالہ نوجوان جو 6 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے، اکلوتا بھائی، ان کو 22 گولیوں سے چھلنی کیا، کیا وہ رو رہے کیا میں انصاف دے؟ کیا آپ نے مولانا سمیع الحق صاحب جو اسلام آباد میں شہید کیے گئے، چھریوں سے مارا گیا، تم نے انصاف دی؟ کہتے کہ کیا لاہور موٹر وے پر جو خاتون کی عصمت دری ہوئی، آپ نے ان کو انصاف دی؟ کہتے ہیں جی پی ڈی آپ ایم نے سائیوال میں بچوں کے سامنے ان کے والدین مارے گئے، تم نے ان کو انصاف دی؟ آپ کے کیبنٹ میں چوروں کا ایک کچرا بیٹھا ہے، میں نہیں کہتا ہوں، واجد ضیاء جو ایف آئی اے کا ڈائریکٹر تھا، ڈی جی تھا، اس نے انکوائری کی، اس نے نامینیٹ کیے کہ یہ لوگ ہیں، سینکڑوں ارب روپے وہ کھا گئے، وہ آپ کے دائیں بائیں بیٹھے ہیں. یہ ہے مدینہ کی ریاست؟ آرگومنٹ حافظ صاحب کا کیا یہ ہے مدینہ کی ریاست کہ فارم فنڈنگ کیس 6 سال سے معطل پڑا ہے؟ ٹھیک. کیوں بی آر ٹی کی کیس میں تم کیوں سٹے کے پیچھے چپ گئے ہو سپریم کورٹ سے سٹے لیتے ہوئے؟ ٹھیک. آپ نے احتساب کمیشن پشاور کیوں بند کیا؟ ٹھیک حافظ صاحب، جب آپ کے صوبائی وزراء نے محمود خان کے خلاف کرپشن کے الزامات لگائے، تم نے ان وزراء کو کیوں فارغ کیا؟ ٹھیک. مجھے بتائیے تم نے کیا ہے بھائی، کارکردگی بتاؤ. ہاں، پرفارمنس والا سوال تم نے پوچھتے ہیں شاندانہ صاحبہ سے، مگر میں آصف کرمانی صاحب وہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ نے جو بات کی فیئر الیکشن کی تو فیئر الیکشن کرانے، ٹھیک ہے آپ استعفے دے چلے جائیں، ہو جائیں گے الیکشن، فیئر ہو جائیں گے. استعفے بھی ہم انشاءاللہ جب ٹائم آ جائے گا دے دیں گے. میری بہن محترمہ نے یہاں بات کی کہ وزیر اعظم بننے کا عمران خان صاحب کو بھی شوق تھا، تو میری ان سے بڑی ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے
کہ ان کا یہ شوق پورا ہو گیا ہے عمران خان صاحب کا، لیکن قوم کو یہ شوق بڑا مہنگا پڑ رہا ہے۔ تو میری تو یہی گزارش ہوگی کہ جو اس وقت حالات پاکستان میں آپ نے بنا دیے ہیں اور کارکردگی آپ کی 0/0 ہے اور دعوے آپ کے آسمان کو چھوتے ہیں، تو کیا اس پہ بات کریں؟ آپ دیکھیے، یہ کہتے تھے کہ جی یہ ایک پاکستان ہوگا، اور آج صورتحال یہ ہے کہ وزیر اعظم کا پاکستان اور ہے، غریب کا پاکستان اور ہے۔ جو آپ نے قرضے لیے ہیں، میرا یہ سوال ہے، وہ مجھے یہ بتائیے کہ کون سا کچھ سنگل 1 میگا پروجیکٹ مجھے بتا دیں آپ نے لگایا ہو۔ صحیح شاندانہ صاحب، جو آج حافظ صاحب کیا کوئی غریب آدمی اپنے جی میرے خیال ہے ڈاکٹر صاحب کو آواز شاید ایکو ہو رہی ہے، میں جب تک بچے کو اسکول میں تعلیم دلوا سکتا ہے؟ جی بجلی کے بل، گیس کے بل اور پیٹرول کی قیمتیں، یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ تو قائد اعظم نے پاکستان بنایا تھا متوسط اور غریب طبقے کے لیے، اور یہ ان لوگوں کے ہاتھ میں چلا گیا جو شوق میں وزیر اعظم بننے چلے آئے ہیں، جن کو کوئی تجربہ نہیں، جو خود تسلیم کرتے ہیں کہ ہماری کوئی تیاری نہیں تھی۔ کہاں گئی ان کی وہ 200 لوگوں کی ٹیم، وہ ارسطو، وہ افلاطون جو تھے جنہوں نے پاکستان کو آ کے تبدیل کرنا تھا؟ انہوں نے تو ڈبو دیا پاکستان کو، کارکردگی ہے کوئی نہیں، اور دعوے دیکھیں ان کے کتنے بلند ہیں۔ افسوس ہوتا ہے، مجھے دکھ ہوتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس کا حل یہی ہے کہ ایک فیئر اینڈ فری الیکشن ہو اور حقدار کو اس کا حق پہنچ جائے۔ ٹھیک ہے، میں یہاں ایک وقفہ لے لیتا ہوں، وقفے کے بعد آتے ہیں تو فورن فنڈنگ کیس جو ریلیز ہیں اس میں مدارس کے بچوں کا لانا اور نواز شریف صاحب کے پاسپورٹ کے حوالے سے جو کامنٹ ہے، اس کے اوپر پروگرام کے آخری حصے میں گفتگو کر لیتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، سینیٹر حافظ حمداللہ صاحب، ڈاکٹر آصف کرمانی صاحب، شاندانہ گلزار صاحبہ میرے مہمان ہیں۔ شاندانہ صاحبہ یہ فرمائیے گا، یہ پرفارمنس والی بات جو حافظ صاحب نے کہی کہ سوال کچھ بھی پوچھیں آپ پرفارمنس کا جواب نہیں، یہ جو ان باتیں جو آپ کے 2-2.5 سال کے عرصے میں ہوئی ہیں، اس کا جواب تو آپ نے دینا ہے، سائنہ ساہیوال کا جواب آپ نے دینا ہے، اسامہ ستی کا جواب آپ نے دینا ہے، پھر یہ جو مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، اس کا جواب آپ نے دینا ہے، اور پھر سب سے بڑھ کے فورن فنڈنگ کیس جس کے اوپر وہ کہتے ہیں اپوزیشن کہ ہم اب NRO نہیں دیں گے عمران خان صاحب کو فورن فنڈنگ کیس پہ یا BRT کیسز، یہ کیوں نہیں پھر نیب جو ہے، آج بھی شہری رحمان صاحبہ کہہ رہی تھی کہ نیب صرف اپوزیشن والوں کو پکڑتی ہے، 18 لوگوں کے اوپر کیسز ہیں وزراء پر، کوئی ایک آدمی نہیں پکڑا جاتا؟ شکریہ حافظ صاحب، مزے کی بات ہے، کچھ بہت مزاحیہ بات ہوئی میرے دونوں دوستوں نے کی، میں نے انجوائے کی۔ دیکھیں وہ حافظ صاحب نے بتایا کہ کیا 30 مارخان ہے، ابھی تک میں نے اس کو بہت انجوائے بھی کیا، میں بتاتی کہ کیا 30 مارخان ہے، لیکن دیکھیں اپنی پرفارمنس اگر تھوڑا سا مجھے وقت دے دیں، مجھے پتا کہ وقت کم ہے، لیکن دو موٹی بات ہے۔ ایک انہوں نے بات کی کہ جی جو شوگر چینی کی انہوں نے بات کی نا، تو دیکھیں معذرت کے ساتھ میرا تو تھوڑا آپ کو پتہ بھی ہے کہ بیک گراؤنڈ ہے کامرس منسٹری کا، سب کچھ آنکھوں سے گزرا ہے، مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ چینی کی سبسڈی اتنے سالوں سے کون کھا رہا ہے، کیسے کھا رہا ہے، کتنے خاندان کھا رہے ہیں، اس میں سے کوئی غریب نہیں ہے، اس میں سے کوئی غیر سیاسی نہیں ہے۔ 46% جو پاکستان کی چینی ہے وہ ماشاءاللہ یہ دو جو شاہی خاندان، ایک زرداری خاندان اور ایک شریف خاندان، ان کی ہیں۔ تو آپ خود سوچ لیں کہ 40 سال میں جو اربوں خربوں روپے بنے ہیں وہ کس خاندان نے بنائے ہیں، اور اس کی دنیا میں قیمت 40 روپے کلو ہوتی ہے اور پاکستان میں کب سے 80 روپے ہے، اور اس سے کتنے ٹیکسز، میں تو آپ کی پوری بھی PhD کر دوں چینی پہ۔ حکومت پھر اب یہ پھر قیمت بڑھ گئی ہے، حکومت پھر کہہ رہی تھی کہ جی بالکل ہم نے کر لیا ہے کنٹرول۔ احتساب بیورو بھی دیکھا ہوا ہے، اور احتساب بیورو کے زمانے میں آپ کو یاد ہے کیا ہوتا تھا کہ چینی پہ فائل کھلتی تھی بند ہو جاتی تھی، جنرل مشرف کے ٹائم میں چینی پہ فائل کھلتی تھی بند ہو جاتی تھی، یہ پہلی دفعہ ہے کہ فائل بند نہیں ہوگی، جس کو جو سزا ملنی ہے مل جائے گی۔ بات رہی کہ ہماری کیا پرفارمنس ہے، تو میں اس پہ ڈائریکٹ آتی ہوں۔ بات یہ ہے کہ جی ہم جو کوشش کر رہے ہیں کہ پینڈیمک میں ایکسپورٹ بڑھ گئی ہے، اسٹاک مارکیٹ آپ کا بوم کر رہا ہے، اور یہ واحد حکومت ہے جس نے امپلائمنٹ یعنی لوگوں کے روزگار کو دیکھا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ میرے پاس اور آپ کے پاس تو جی طارق صاحب، حافظ صاحب، آپ کے پاس تو اتنے بڑے بڑے گوڈاؤن نہیں ہے کہ چینے اور آٹا ادھر دبا کے رکھیں، کسی کے پاس تو وہ گوڈاؤن ہے نا، نہ میرے رشتہ دار ہیں نہ وہ آپ کے رشتہ دار ہیں۔ بات رہی اسکول کی، وہ حکومت اس پکڑے نا کورونا کے شاندانہ صاحبہ، باوجود کس نے کھلے منع رہے کیا ان ہیں گوڈاؤنز اور کے اوپر؟ اسکولوں میں بچے انٹرنیٹ کی وجہ سے جا رہے ہیں۔
सिंगल नेशनल कुरिकुलम इस सारे पाकिस्तान में जो हमारे बेचारे बच्चे यतीम बच्चे मदरसों में जाते थे, उनको सिर्फ ये था कि मालदार लोग या घर में मुलाजिम रखते थे या बच्चों को कुरान शरीफ पढ़ाते थे। अब उनकी भी वो तालीम होगी जो मालदारों के बच्चों में होती थी। शांदाना साहब, जरा फॉरेन फंडिंग वाले के ऊपर अगर आप जवाब दे रहे हैं, क्योंकि अब वक्त कम है, फॉरेन फंडिंग का जो सवाल उठाया हाफिज अब्दुल्ला साहब ने, उसके ऊपर क्यों नहीं? देखें, वो तो अब ईसीपी के सामने पीडीएम जा रही है और अभी उनके सामने अब वो अपोज करेगी, प्रोटेस्ट करेगी, करती रहे, अच्छी बात है। 6 साल पुराना केस है, जिसने हम पे किया वो उसको परस्यू करे। हमारी हुकूमत को 2.5 साल हुआ, ये केस 3.5 साल पुराना है। कितने लोगों का वो कहते हैं छुपते क्यों हैं? आप डेली बेसिस पे उसकी हियरिंग करें। तो ये हमारे हाथ में, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान हमारे हाथ में करे ना, किसने रोका है इनको? वो कहते हैं डेट आप ले लेते हैं, बार बार जाते हैं उसके ऊपर, कभी कहते हैं ये रिकॉर्ड देंगे। माजरत के साथ तारिक साहब, ये मालदारों की जो बातें होती है ना, बहुत अच्छी है सुनने की। कहते हैं ना, खाने की और दिखाने की और। जब आपका पाकिस्तान में आपका मुलाजिम 2 रुपए चोरी करके 10,000 के केस में आप उसको बंद करते हैं तो वो 10 साल चल रहे हैं। अभी भी पेशावर सेंट्रल जेल जाएं आप, कभी अडियाला जेल गए, कभी लाहौर में गए, कभी डेरों में गए, कैसे जेल है? बहुत आसान है कहना होगा फॉरेन फंडिंग की। बहुत तकलीफ होती है लोगों को। जो पाकिस्तान का बंदा जल्द चल रहे हैं इन जेलों में, उनसे कभी कोई मिलने गया है? ठीक, देखिए, ये वो एक नए दो पाकिस्तान, एक पाकिस्तान, वही वाली बात है। आप वर्ल्ड बैंक की पढ़ा एक स्टडी देखें, मेरी बात आप कोई ना माने, वर्ल्ड बैंक की लेटेस्ट स्टडी आई, उसमें 6 ग्रुपों का उन्होंने जिक्र किया है। इन 6 ग्रुपों ने पाकिस्तान को हड़प कर दिया, एलीट कैप्चर कहा जाता है, जो पाकिस्तान के माशाल्लाह सियासतदान, लेकिन वो एलीट कैपिटलिस्ट तो आपके साथ भी बैठे हुए हैं ना, वाले हो गए, ये सब पाकिस्तान को खा गए हैं। अच्छा, गरीब का पाकिस्तान में कोई पूछने वाला नहीं, सिवाय इमरान खान के। ये मुझसे लिखा वाले ने कि अगर ये कामयाब ना हो, ये पाकिस्तान भी है, आपका टीवी शो भी, मैं भी हूँ, मैं दोबारा हाजिर हो जाऊँ। अच्छा चले, डॉक्टर साहब आप कमेंट कर लें, तो मैंने हाफिज साहब से भी एक बात पूछनी है। जी डॉक्टर साहब। मैं वेरी क्विकली, मेरा सिर्फ मोहतरमा बहन से ये सवाल है कि इन्होंने गरीब की बात की है, तो गरीब की जेब पर चीनी और आटे की मद में जो 400-600 अरब रुपए का डाका डाला गया, उन इंक्वायरी रिपोर्ट भी आ गई है, तो वो कब उन लोगों को पकड़ा जाएगा, हवालातों में भेजा जाएगा जिन्होंने चीनी और आटा की चोरी की और गरीब अवाम की जेब से 600 अरब रुपया डाका डाला? जी शानदाना साहब कमेंट कर देंगे आप? देखें, अगर मियां साहब की बात करें तो वो तो ऑलरेडी इंग्लैंड पहुंच गए हैं, वो तो एक्स कॉन्डर हैं। उन्होंने तो नहीं, वो कहते हैं अभी जो डाका डाला है। अगर तरीन साहब की बात करें तो वो भी शिकंजे में कोई नहीं बचेगा। उनकी तो शुक्र मिले बंद है। मैं जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार की बात कर रहा हूँ। जी तो सारे पकड़े जाएंगे, फिक्र मत करें। जिसने चोरी की छोड़ेंगे किसी को नहीं। जहांगीर तरीन साहब भी पकड़े जाएंगे शानदाना साहब? रिपोर्ट आ गई है, रिपोर्ट आ गई है, टेबल नहीं है, नाम एक्शन नहीं हो रहा जी। ज्यादा पता होगा, बेहतर पता होगा। ठीक, हाफिज साहब एक चीज और मैं आपसे चाहूंगा कमेंट कर लें, वो ये कि आज गवर्नमेंट कह रही थी कि मौलाना फजल रहमान साहब मदरसे के बच्चों को ढाल बना रहे हैं, मदरसे के बच्चों को लेके गए भावलपुर के अंदर, छोटे छोटे बच्चों को, और यही क्राउड है, बाकी पॉलिटिकल क्राउड नहीं है। देखिए साहब, बात यह है कि ये जो हज़ारों लाखों लोग मीनार पाकिस्तान में, मुल्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, क्वेटा में, कराची में इतने बड़े बड़े इज्तिमात हो रहे हैं, इनको ये मदरसे के बच्चे नज़र आते हैं, तो फिर के कोई थर्मामीटर रखे उनको टेस्ट करे कि बच्चा है या नौजवान है? कोई थर्मामीटर तो होगा ना, कौन टेस्ट करेगा वो? देखिए एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर फर्ज करे मदरसे का नौजवान है, अगर कॉलेज का नौजवान यूनियन बना सकता है, तंजीम बना सकता है, यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉलेज के अंदर वो स्ट्रगल कर सकता है, क्या मदरसे का तालिब इल्म जब 18 साल का हो, उनका वोटर लिस्ट में नाम हो, क्या वो वोट देने का हक रखता है? तो वो एहतजाज करने का हक नहीं रखता, वो एक एहतजाज में शरीक ही नहीं हो सकता। मदरसे के बच्चे, आपको इतना फिक्र है मदरसे के बच्चों के लिए, उनकी इल्म के लिए, उनकी पढ़ने और पढ़ाने पर इतना फिक्र है आप, तो आप कोई और सहूलत दें मदरसों को, मदरसे के तालिब इल्म को स्कॉलरशिप दे दें। आप ऐसा करें, मदारिस में जो बिजली और गैस की बिल है वो माफ कर दे, आप मसाजिद की बिल माफ कर दें। आपको इतना दर्द, इतना फिक्र है मदारिस की तलबा का, दे कोई सहूलत। बात यह नहीं है हाफिज साहब, बात यह है जब भी पीडीएम की तहरीक शुरू हो जाती है, उनकी जलसे होते हैं, ये कभी कभार कहते हैं कि पीडीएम की जितनी भी लीडरशिप है ये इंडिया के एजेंट है, ये इसराइल के एजेंट है, इनको पैसा MI6 देता है, पता नहीं क्या। इनकी हैसियत यह है कि इन्होंने आजाद कश्मीर के वजीर आजम
آج کا وزیر اعظم منتخب وزیر اعظم کے خلاف غداری اور بغاوت کا مقدمہ درج کیا، تو پھر یہ باغی ہے نا، یہ باغی بھی ہے اور غدار بھی ہے. اور یہ کچھ تو مودی بھی کہہ رہا ہے، مودی بھی یہی کہہ رہا ہے، تو آپ اور مودی میں کیا فرق ہوا؟ مجھے یہ بتائیے کہ شاہ محمود قریشی نے ایک سٹیٹمنٹ دے کر آپ نے یو اے ای کو بھی ناراض کیا اور سعودی کو بھی ناراض کیا. 73 ایئرز میں پہلی دفعہ بھارتی آرمی چیف یو اے ای اور سعودی عرب کا دورہ کر رہا ہے، ان کے ڈیفنس کو وہ لیکچر دے رہے ہیں. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ملائیشیا آپ سے کیوں ناراض ہے؟ آپ نے سی پیک کیوں معطل کیا ہے؟ سی پیک کیوں تعطل کا شکار ہے؟ تم حکومت آرڈیننسز سے چلا رہے، آپ قانون سازی فیٹک پہ کہنے پہ پارلیمنٹ میں قانون سازی کرتے ہیں، آئی ایم ایف کے کہنے پہ قانون سازی کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ فیٹک کا ہے یا یہ آئی ایم ایف کا ہے؟ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ایک شارٹ کمنٹ کر دیں گے. نواز شریف صاحب نے کہا کہ بڑا وقت گزر گیا، بڑی باتیں ہو گئی، ملک میرا ہے، پاسپورٹ ختم کرنے والے یہ کون ہوتے ہیں؟ ظاہر ہے جی، میاں صاحب کو عدالت نے بھیجا ہے اور وہ اپنا مکمل علاج کرا کے باہر سے تشریف لائیں گے. اور یہ تو بڑے اوچھت کنڈے ہیں نا. دراصل یہ تو خود نہیں چاہتے کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے، اس لیے انہوں نے ان کا پاسپورٹ کہتے ہیں رینیو نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ جس دن نواز شریف واپس آ گیا، اور انشاءاللہ جب وہ واپس آئے گا، ان کو بھاگنے کی جگہ نہیں ملنی. جی ٹھیک ہے شاندانہ صاحبہ، لاسٹ کامنٹ. نواز شریف جس دن واپس آ گئے آپ کو بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی. مجھے یہ بتائیں حافظ صاحب کہ کون واپس آ رہے ہیں؟ ایسی کون سی ہستی واپس آ رہی ہے؟ ایک کرمنل ہے، ایک ایبسکانڈر ہے، اور معذرت کے ساتھ انہوں اور جنرل مشرف کو مجھے کوئی زیادہ فرق نہیں لگتا. وہ بھی اپنی والدہ کا بہانہ کر کے باہر چلے گئے، اور بیماری اور ٹھیک نہیں ہو رہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہو رہے. تو یہ ناٹ ویری امپریسو. اور ٹھیک ہے، یہ ان کا اپنی لیڈرشپ ہے، جو ان کی مرضی ہو. میں پہلے بھی کہتی رہی ہوں اور دوبارہ آج ریپیٹ کروں گی کہ پی ڈی ایم میں بھی بہت اچھے لوگ ہیں، پاکستان دوست لوگ ہیں، پیپلز پارٹی میں، نون میں، جے یو آئی میں. معذرت کے ساتھ جن لوگ کو وہ آگے کرتے وہ وہی ہوتے ہیں جو چاہتے کہ پرانا پاکستان واپس ہے، جس میں چوری کھلی، جھوٹ تضاد کھلا. میں کیا کر سکتی ہوں اس سے زیادہ؟ عوام خود بات کرے گی. اگر 2023 میں عوام نے ہمیں مسترد کر دیا، بات ہی ختم، میری ساری باتیں فلیٹ ہو جائیں گی. ٹھیک شاندانہ صاحبہ بہت شکریہ. حافظ حمداللہ صاحب، ڈاکٹر آصف کرمانی صاحب، تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. کل اسی پروگرام میں انشاءاللہ دوبارہ اسی وقت ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.